our next session is Women Protection, Ye Bill Mange More, and the speakers for this session are Fawzia Saeed, Arfa Sayyeda Zehra, Nasra Iqbal, Samia Qazi, and Jan Achakzai. The moderator for this session is Khurshid Nadeem. Khurshid Nadeem is anchor and researcher at PTV. He is the chairperson of Organization for Resource and Education and columnist for Daily Dunya. Over to Khurshid sir. She will be here She's soon. on her way. She's coming from Peshawar. Okay, Samia Qazi is not coming, so. She's on her way from Peshawar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ने पर्दा ना तालीम नई हो के पुरानी, निस्वानियत ज़न का निगहबां है फ़कत मर्द। सवाल ये है कि अगर मर्द ही निस्वानियत ज़न के दर पे हो तो फिर औरत कहाँ जाए। हम जब इस समाज में ये सवाल उठाते हैं तो फिर इसकी पस पर्दा, इसके जलू में और बहुत सारे सवालात भी चले आते हैं। बाप और बेटा मिलके फैसला करते हैं कि बेटी को सज़ा देनी है पसंद की शादी की। बेटा मार देता है, बाप मुकदमा दर्ज करता है, अदालत सज़ा देती है और फिर बाप वली बनकर बेटे को माफ़ कर देता है। जब ऑनर किलिंग पे कानून असम्बली में ज़ेर बहस आता है तो सवाल उठता है कि माफ़ कर देने का अख्तियार वली के पास है, ये इस्लाम कहता है, इसलिए ये खूने रायगां था, इसको रायगां ही चले जाना चाहिए। एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि जब भी मुल्क में ख़वातीन की हकूक़ की कोई बात होती है तो हमारे अहले मज़हब की तरफ से एतराज़ात आते हैं बिलअमूम कुछ इस नोयत के कि ये मज़हब के ख़िलाफ़ है, तहज़ीबी रवायात के ख़िलाफ़ है और ख़ातून को जो कुछ समाज ने दे दिया चूँकि उसकी नस्वानियत ज़न का निगहबां है फ़कत मर्द, इसलिए उसको इसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। हाल ही में जो पंजाब असम्बली ने वुमेन प्रोटेक्शन बिल पास किया उसके साथ ये डिबेट एक दफ़ा फिर खड़ी हो गई। आज हम ये चाहेंगे कि इस डिबेट को कुछ इस तरह से समझा जाए कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल तो एक हवाला बने, लेकिन इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट हम ये जानें कि इस मुल्क के अंदर जब भी इस नोयत के सवालात उठते हैं ऐसा क्यों होता है कि पोलराइजेशन होने लगती है मज़हब और गैर मज़हब, और इस नोयत के बुनियादी बैनर्स तले हम अलग हो जाने शुरू हो जाते हैं। क्या सबब है? क्या मज़हब ख़वातीन के हकूक़ की पामाली पे खुश है? क्या सबब है कि नई तहज़ीब जिसको आप लिबरल फ़िक्र कहते हैं या जिसको आप सिविल सोसाइटी जिसको आजकल कहते हैं, क्या ये लोग ऐसी बात कहते हैं जिसका तल्लुक़ इस मुल्क की तहज़ीबी रवायत से नहीं है? मेरा ख्याल ये है कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल तो एक बहाना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम सारी डिबेट के कानूनी, अखलाकी, तहज़ीबी और समाजी पहलुओं को आज समझने की कोशिश करें। बहुत खुशबख्ती है कि बहुत अच्छा पैनल आज हमारे साथ है, आप सब लोगों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है। संजीदा गुफ्तगू कि आपसे हम तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि वो सवालात जो आपके और मेरे जहन में उठते हैं इसके बहुत शाफ़ी जवाबात आज हमको मिलेंगे। जान अचकज़ई साहब जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता रहे हैं और आजकल तो अगरचे रस्मन इस जमात से वाबस्ता नहीं है, लेकिन और नज़रियाती पस मंज़र ज़रूर रखते हैं। जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा से आप वाकिफ़ हैं, इनका कानून से ताल्लुक़ है, कानून में आज शब व रोज़ इन्होंने गुजारे हैं, उम्र का एक बड़ा हिस्सा कानून ही में गुजारा है और इत्तेफाक से जिस घराने में रही हैं वहाँ भी कानून ही की बात होती रही। मोहतरमा सैयदा आरिफा, आप इनसे वाकिफ़ हैं, हम तो इनसे तहज़ीब सीखते हैं, इसलिए आज ये हमारे साथ हैं तो हम चाहेंगे कि सारे मसले का जो तहज़ीबी पहलू है उसको समझें। फौजिया से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, डायरेक्टर हैं यहाँ लोक वर्षा में, लेकिन इसके अलावा ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो जदोजहद इस मुल्क में हुई है उसके हरावल दस्ते में ये रही हैं।
گفتگو ہم چاہیں گے کہ سارے مہمان اپنا نقطہ نظر اس کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھیں، پھر آپ سے ہم یہ درخواست کریں کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں وہ سب کے سامنے رکھیں تاکہ ہم اس ڈیبیٹ کو کسی کنکلوژن تک ممکن حد تک پہنچا سکیں۔ جانا چکری صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ سے آغاز کریں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر اس قانون پر جو سوالات اٹھتے آئے ہیں وہ مذہبی طبقے کی طرف سے آئے ہیں، نصوص کی تفہیم سے لے کر تہذیبی پہلو تک۔ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید کی تعبیر کے خلاف ہے، یا دین خواتین کے حقوق کے ضمن میں جو کچھ کہتا ہے اس کے برخلاف بات کہی گئی ہے، تہذیبی حوالے سے درست نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ مختصر وقت میں فریم کر دیں وہ اعتراضات جو آپ کے خیال میں اس قانون پر ہیں تو ہم اس بحث کو ان کی طرف لے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک ان بائسڈ آپ کو اوپینین دے سکوں، اور چونکہ میرا بیک گراؤنڈ رہا ہے، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں جو پولیٹیکل تھنکنگ ہے یا مائنڈ سیٹ ہے وہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور دوسری اہم بات یہ کہ وہ ڈائنامک آپ کو سمجھا سکوں جو میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مختلف رائے اس ملک میں آپ حیران ہوتے ہیں کہ کیوں اس طرح اس بل پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو بڑا پکچر ہے وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں سیاست جو ہے اس نہج پہ رہی ہے کہ یہاں پہ رائٹ لیفٹ ایک ڈیوائڈ رہا ہے۔ اب ایک ڈیوائڈ جو ہے وہ سینٹر رائٹ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ فار رائٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہی سینٹر لیفٹ جو ہے فار لیفٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم نے آپ دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی ملک میں نظریاتی ایشوز کی اچانک سے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ جو ریلیجیو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس ملک میں پاور گراب نہیں کر سکتے، ان کی اتنی پارلیمنٹری اسٹرینتھ کبھی نہیں رہی کہ وہ اس ملک کے وزیر اعظم یا پارلیمنٹ میں اتنی میجورٹی ان کی ہو کہ ان کی گورنمنٹ آئے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق لا اور لیجسلیشن کر سکیں۔ 5% ان کا جو ووٹ ہے وہ یہ پرسنٹیج رہا ہے پوری ان کی پارٹیسپیشن ڈیموکریسی میں یا پارلیمنٹ میں۔ اب یہ ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ گورننس کیپیبلٹی انہوں نے ڈیولپ کبھی نہیں کرنی ہے، انہوں نے اس کا فوکس نہیں کرنا ہے کہ ہم نے پاور جو ہے لینا ہے اور پھر لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ تو ان کے لیے پھر ایک کانسٹروورسی رہ جاتی ہے آئیڈیالوجیکل پچ۔ آئیڈیالوجیکل پچ ایک ایسا ہے جس میں آپ کو کوئی گورننس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکلی یہ میرے کنسرنز اور ایشوز ہیں، یہ میرے باٹم لائنز ہیں، اور اس پہ میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور آپ کی ایک کانسٹیٹوینسی ہے، اور جو کانسٹیٹوینسی ہمیں معلوم ہے بالخصوص مدرسہ اور مسجد یہ ان کے پاس ہے۔ اب یہ آپ کے لیے میرے خیال میں یہ تجربے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جب وہ اس قوت کو اسٹیٹ پاور میں تبدیل کر دیتے ہیں تو ان کی پھر قوت جو ہے ایکسپونینشل ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپیل کر سکتے ہیں کہ خواتین وومن رائٹس ایکٹیوسٹ آپ جو ہے ریکارڈ لا سکتے ہیں، لیکن گیدر ملینز آف پیپل ان کے خیال میں ایک نظریاتی بیٹل ہے، ہم اور آپ اختلاف کرتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مثلا مجھے توقع تھی کہ جو وومن پروٹیکشن بل پہ جو لوگ چیمپئن ہیں وومن رائٹس کے وہ اسٹریٹ پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، وہ اتنے ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ کہاں وومن رائٹس خواتین جو کہتی ہیں کہ یہ ریجن ہمارا یہ ریکارڈ ہے، جو لیفٹ کی پارٹیاں وہ کیوں چکن آؤٹ ہو گئی؟ وائی دے ڈid not rescue to the گورنمنٹ؟ جب ایک لیجسلیشن آ رہا ہے، جب پہلی دفعہ ایک ایشو ریکگنائز ہوا ہے کہ اسٹیٹ کو ویمن کے خلاف جو وائلنس ہے اس میں نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے اور ایک لا ہو گئی، پھر توقع ہم کر رہے تھے کہ آپ کی پیپلز پارٹی ASP جو اپنے آپ کو سینٹر لیفٹ کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پرو ویمن رائٹس کہتے ہیں، وہ انہوں نے کوئی بھی ایسی انیشیٹو نہیں لی جس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو ریسکیو کیا۔ اب ڈیموکریسی از ایگریگیٹنگ دی انٹرسٹ آف ڈفرنٹ کانسٹیٹوئنسیز۔ اس میں ریلیجس پولیٹیکل کانسٹیٹوئنسی ایک مضبوط کانسٹیٹوئنسی، ان کا پریشر ہے، ان کا اسٹیٹ پاور ہے، ایک دم سے وہ ایک ڈیبیٹ ہو گئی تو گورنمنٹ کے لیے کیا آپشن رہ گئے؟ نو لیگل یہی کہ دے اسٹیپ بیک، کیونکہ دوسری طرف جو ہے سینٹرل لیفٹ فورسز بالکل انیکٹیو ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک نیریٹو کی حد تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تھے۔ باقی تو یہ الگ بات ہے کہ they were not even prepared to invest their political capital۔ political capital سے ہمارا مراد یہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور آپ صرف نیریٹو میں ڈیبیٹ کے حد تک آپ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے بلکہ عملی طور پہ آپ جو ہے سرمایہ لگاتے ہیں سیاسیات کا۔ انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ مجھے کوئی نہیں بتایا کہ پیپلز پارٹی نے کوئی مظاہرہ کیا ہو، ASP نے کیا ہو، حالانکہ یہ سب چیمپئنز ہیں وومن رائٹس۔
इसी तरह जो सिविल सोसाइटी है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। सिविल सोसाइटी बड़ी वक्त है पाकिस्तान में, काफी हद तक वो उन्होंने एक मकाम बनाया है। और फिर मीडिया का जमाना है, 10 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, मीडिया रिपोर्ट करती है। अब इस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि हम एक ऐसी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स आके अपना इनपुट डाल के फिर हम लेजिस्लेशन करते हैं। यहाँ पे एक कंस्टिट्यूंसी तो बड़ी एक्टिव हो गई, बाकी कंस्टिट्यूंसी स्टैंड बैक कर गई, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट का जो रिजल्ट है वो कमजोर हो गया। अब हम ऐसा लेजिस्लेशन करने जाएंगे जो यकीनन अपने नेचर में, अपनी माहियत में, अपने कंटेंट में हर एतबार से कमजोर होगा जो अभी हम लाए हैं। दूसरी अहम बात ये कि जो हम समझ रहे हैं वो एक आइडियोलॉजिकल पैटर्न इसलिए है कि इन कंस्टिट्यूंसीज के लिए ये एक ऐसा वोट गवर्नाइजिंग है जो वो कभी भी लूज आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चाहे वो रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी कंस्टिट्यूंसी है, चाहे नॉन रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए दूसरी है। तो अपनी जो कोर कंस्टिट्यूंसी है उनको क्या अपील करता है, वो यही इश्यूज अपील करते हैं और उनको गिव अप नहीं करना चाहते। ये उनका स्ट्रेंथ है। बेशक ये स्ट्रेंथ रिलेटिवली कम रहा है, 5% रहा है, 6% रहा है और ये शायद रहेगा आइंदा भी, और हो सकता है और भी कम हो जाए। सो हमने ये समझना है कि अगर इस मुल्क में एक नजरियाती इश्यूज जिसे मैं कहता हूँ इस पे अगर हमने सेंटर लेफ्ट होना है एज ए रियासत या एज ए हुकूमत, क्योंकि पिछले एक चीज आपने ये भी समझनी है जो बिग पिक्चर का सवाल मैं वाइंड अप करता हूँ अपना, कि पाकिस्तान में जब सोवियत यूनियन के खिलाफ हमारी जो स्टेट सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स थे उनकी एक राय बन गई कि सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर जो है वो लॉन्च किया है और उसमें शायद सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट फोर्सेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अर्ली शायद 40 साल पहले की बात है। तो उन्होंने फिर एक काउंटर, इस आर्गुमेंट से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, एक काउंटर मूव ये किया कि रिलीजियो पॉलिटिकल फोर्सेस को या रिलीजियो फोर्सेस को प्रमोट करना शुरू कर दिया, उन पे हाथ रखना शुरू कर दिया। फिर अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट एक जियो पोलिटिकल वहाँ पे एक चेंज आया जिसके नतीजे में हमारी रियासती पॉलिसी भी एक खास नहज पे खास फोर्सेस को प्रमोट करने लगी, दूसरे फोर्सेस को डिस्करेज करने लगी, क्योंकि सबके बारे में यही ख्याल था कि वो इंडिया के जरिए, लीबिया के जरिए, इंडिया के जरिए और दूसरे ममालिक के जरिए फंडेड है। तो फिर ये हुआ कि हमें एक मशरूम ग्रोथ नजर आया, एक खास कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रमोट किया गया। अब इसको फिर जो है रोल बैक किया जा रहा है और ये रोल बैक आसान नहीं है। 40 साल में हमने इन्हें पिच दिया है। अब अगर आपने रोल बैक करना है तो उसके लिए जो अल्टरनेटिव अदर फोर्सेज हैं उन्होंने भी एक्टिवेट होना है, क्योंकि वो इस वक्त डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, नजरियाती तौर पर कंफ्यूज हैं। मसलन मुझे कोई नजरिया नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी का आज आइडियोलॉजिकल पोजीशन क्या है, कभी प्राइवेटाइजेशन पे लेफ्ट जाते हैं, कभी राइट जाते हैं, इसी तरह दूसरे इश्यूज हैं। तो अब अगरचे जमाना ऐसा आया कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल लेफ्ट फोर्सेज हैं उनके लिए पिच खुलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आएगा और जो हमारी माजी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हैं वो भी चेंज हो रही हैं, लेकिन असल में ये फोर्सेज इनएक्टिव है, जिसके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त स्ट्रीट ब्लॉक कर सकती है वो एक्टिव है, उनका इनपुट आएगा और उन्होंने एक हद तक लेजिस्लेशन को प्रेशराइज करना है। और डेमोक्रेसी में आप मुझे इजाजत दें, मैं आपका नुक्ता नज़र मेरा ख्याल है ज़ाहिर बहुत सारे और दलाइल भी रखता है, लेकिन हम चाहेंगे कि डिबेट को मज़ीद आगे बढ़ाएं। हम तो आपको मजहबी फोर्सेस का नुमाइंदा समझ के मदऊ किया था, लेकिन यहाँ आके तो बात कुछ और निकल आई। बहुत अच्छा हो गया, समिया राहिल काजी साहब तशरीफ़ ले आई, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, आप अच्छी तरह से इनसे वाकिफ़ हैं। इनका एक मुकदमा है ख़वातीन के हकूक़ के ज़िम्न में और इनका नुक्ता नज़र ये है इस बिल के हवाले से कि ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुतसादिम है, हमारी तहजीबी रवायत से मुतसादिम है। मैं चाहूँगा कि 5-7 मिनट में अगर आप अपना नतीजा फ़िक्र सामने रखते हैं तो फिर हम डिबेट को मज़ीद आगे बढ़ाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ी सी माजरत, मैं चूँकि पेशावर से डायरेक्ट आ रही हूँ तो थोड़ी सी लेट हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें ज़रा इसलिए सबसे पहले तो माजरत टाइम पे ना पहुँचने की। दूसरी बात ये कि खुर्शीद भाई बहुत अच्छा लगा कि बड़ी हेल्दी डिबेट हम लोग करें, डायलॉग करें उन इश्यूज़ के ऊपर जिनमें हमारा माशरा उसमें बड़ी पोलराइजेशन हो रही है और बड़ा कुछ लोग एक तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ये कोशिश करूं कि मैं उस गैप को ब्रिज करूं।
میں سینٹر میں رہوں, میں بالکل ایک پوائنٹ آف ویو کو بالکل ریجیکٹ نہ کروں اور بالکل ایک کو اندھے طریقے سے اڈاپٹ نہ کروں, میں اس گیپ کو برج کروں اور میں سینٹر میں رہوں, جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, جنہوں نے اپنے دشمنوں کو, اپنے بہت سارے مخالفین کو بھی اپنی دلیل کی بنیاد پر اور اپنی رائٹنس کی بنیاد پر انہوں نے ان کو اٹریکٹ کیا. تو میں بھی جیسے آپ نے بل کے آغاز میں جو آپ نے کہا, میرا خیال ہے میں اس سے 100% متفق نہیں ہوں کہ میں اس بل کو ٹوٹلی کہتی ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یا کچھ. آپ نے میری تھوڑی سی غلط ترجمانی کر دی. میں نے اس میں تھوڑا سا اس میں کہا ہے کہ اس بل کے اوپر ہمیں کچھ شقوں پر اعتراض ہے اور مسائل موجود ہیں, تشدد بھی ہے اس معاشرے میں اور گھریلو تشدد بھی ہے, اور اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے. جو مسائل ہیں وہ ہیں اور ان کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور بڑے بولڈ سٹیپ لینے چاہیے ہمیں. لیکن ایک بگاڑ کو اور ایک خرابی کو دور کرتے کرتے ہم کسی دوسری خرابی کی طرف نہ جائیں. جو ایک ہمارے معاشرے کا حسن ہے, جو ہماری تہذیب میں جو خاندان کا ادارہ ہے, جو فیملی کے انسٹیٹیوشن کی جو فیبرک ہے, جو فیملی فیبرک ہے, اور وہ جو نیٹڈ ہے اور اس میں جو مرد اور عورتوں کا باہم جو تعلق ہے, اس کی خوبصورتی الحمدللہ ابھی تک برقرار ہے. اور اپنے معاشرے کی تلخیاں اور اپنے معاشرے کی خرابیاں بیان کرتے کرتے ہمیں اپنے معاشرے کی خوبصورتیاں بھی بیان کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کو بھی بیان کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ابھی تک فیملی فیبرک موجود ہے, فیملی کا انسٹیٹیوشن موجود ہے, اس میں ایک دوسرے کے لیے محبت موجود ہے اور ایک دوسرے کا احترام موجود ہے, اور وہ زیادہ ہے. یعنی کچھ معاشروں میں کچھ جگہوں پر تشدد بھی ہے, کچھ جگہوں پر عورت پر ظلم بھی ہے, لیکن کچھ جگہوں پر عورت کا احترام بھی ہے, عورت کی عزت بھی پائی جاتی ہے. تو ہمیں دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے, اس کے اوپر سب سے مین اعتراض ہمیں یہی ہے کہ اس میں فیملی فیبرک کو توڑ دیا گیا ہے, اور اس میں جو مغرب جس چیز کے لیے اب دوبارہ واپس آ رہا ہے, اور میں نے چونکہ اپنی پی ایچ ڈی کا تھیسس فیملی کے انسٹیٹیوشن پر کیا ہے, اس لیے میں اس کے لیے بہت زیادہ 15-20 سالوں سے میں مختلف جگہوں پر گئی بھی ہوں. میں یونائٹڈ نیشنز میں مختلف ایجنسیز کے ساتھ میں اس کے اوپر کام بھی کرتی ہوں. UN میں بھی جو پرو فیملی گروپ ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, اور اس میں جو ہمیں ڈیٹا ملتا ہے کہ وہ لوگ اب بہت زیادہ اس فیملی کے انسٹیٹیوشن کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے بہت زیادہ اس بات پر پریشان ہیں, اور ان کی یونیورسٹیز میں سب سے بڑی جو ادارے ہیں وہ فیملی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور وہ دوبارہ اس بات پر سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح اپنا ٹوٹا ہوا خاندانی نظام واپس جوڑ سکیں, جس میں ایک دوسرے کا احترام تھا, جس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی تھی, جس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفا کا تعلق تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا وہ ادارہ جو ابھی تک الحمدللہ قائم و دائم ہے, اس کے اندر وہ بگاڑ نہ پیدا کر لیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ لا تعلق ہو جائیں. مجھے بڑا اچھا لگا, ایک کسی دانشور نے اس کے اوپر اپنے کمنٹری میں لکھا ہوا تھا کہ اس بل کے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہمیں یہ ہے کہ یہ ایک گھر کو بورڈنگ ہاؤس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. ایک گھر میں تو لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں, اور ایک بورڈنگ ہاؤس میں لوگ صرف اکٹھے رہتے ہیں, ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں معافی چاہتا ہوں مداخلت کی. یہ جو مقدمہ آپ نے استوار کیا, میں یہ چاہوں گا کہ اس بل کی کون سی شق آپ کے خیال میں ایسی ہے جس سے خاندان کا نظام درم برم ہونے کا اندیشہ ہو, یا وہ صورتحال پیدا ہو جائے جس کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں, تاکہ ہم اس ڈیبیٹ کو مزید سالڈ طریقے سے آگے بڑھا سکیں. جی, میں چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کی واحد خاتون ممبر ہوں, اور اس میں ہم نے 4 دن صرف اسی بل کے اوپر لگائے, صبح سے رات تک,
اور ہم نے اس کی ایک کلاس ٹو کلاس کمنٹری اس کے اوپر کی ہے, اور یہ میں لے کے بھی آئی ہوں اپنے ساتھ. اس بل کی جو 13 شقیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اعتراض تھا اور جس کا آلٹرنیٹ ہم نے دیا ہے, وہ پوری کمنٹری میں ساتھ ہی لے کے آئی ہوں. اگر آپ چاہیں گے تو میں اس کو کلاس ٹو کلاس پڑھ لوں, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو لب لباب اس کا یہی ہے کہ عورت اور مرد کو جو ایک دوسرے سے بالکل آزاد کر کے اور عورت کو مزید اس سے غیر محفوظ کر دیا جائے گا. خاندان کا جو ادارہ ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, اور اس میں شوہر کو ایک وقت پر شوہر جو ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے. الرجال قوامون علی النساء جو آیت ہے سورہ نساء کی, اور دوسری طرف جو ماں ہے پھر وہ سال بعد وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے 3 درجے اوپر چلی جاتی ہے. ہم اس بیلنس کو بھول جاتے ہیں. ہم وہ بیوی کا 1 درجہ نیچے تو یاد رکھتے ہیں, لیکن ماں کے وہ 3 درجے جو اوپر ہیں وہ بھول جاتے ہیں. اس لیے ایک وقت میں ایک کا درجہ جو اوپر رکھا ہے وہ اسی لیے کہ خاندان کا جو ادارہ ہے وہ مستحکم رہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیٹڈ رہے. بہت شکریہ. آپ چاہیں گے کہ ڈیبیٹ آگے بڑھے, پھر انشاءاللہ آپ کی طرف سوالات پہ آئیں گے. جیسے صاحبہ آپ نے گفتگو سنی, بنیادی اعتراض جو میری نظر سے گزرا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ریویو ہے سارے بل کا, 2 بنیادی اعتراضات جو سمجھ آتے ہیں وہ یہ, ایک تو یہ کہ اسلام میں مرد کو فضیلت حاصل ہے, اور یہ بل جو ہے یہ گویا ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے دونوں کو. دوسرا یہ ہے کہ رشتوں کا تقدس جو فیملی انسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے وہ اس بل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. یہ خواتین کا ذکر کرتا ہے, مردوں کا ذکر کرتا ہے, رشتوں کا ذکر نہیں کرتا. تو رشتوں کا ذکر نہ کرنا اصل میں یہ ایک ویسٹرن پیٹرن ہے سوسائٹی کا, جس میں آپ مرد و زن کے اعتبار سے چلتے ہیں, رشتوں کے اعتبار سے نہیں چلتے. قانون کے پہلو سے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اگر ان اعتراضات کو ایڈریس کر سکیں تو ہم بات کو آگے بڑھائیں. کہ یہ بل نہیں ہے, یہ ایکٹ ہے. ایکٹ یونینیمسلی ہمارے لیجسلیچر نے پاس کر دیا, اور یہ کہنے کی بات ہے, کہاوت ہے, if anyone has any objection let him raise it now or forever hold his peace. اس وقت یہ کہاں تھے؟ اور یہ اسلامی جماعتیں اور یہ مذہبی جماعتیں کیسے بن گئی؟ کیا ہم سب کافر ہیں؟ اور آپ علامہ اقبال کو اپنے مقصد سے کوٹ کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا, اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اب بتائیے کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ اور جہاں تک اسلامی تاریخ کا تعلق ہے, قبائلی نظام سے اسلام نے خاندانی نظام قائم کیا اور خاندان کو بنیاد بنایا معاشرے کا. اور وہ اس خاندان کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو جو وہ کمائیں وہ انہی کا حق ہے. اور یہاں اکنامک جو وائلنس بتائی گئی ہے نا, اس میں وہ یہ ہے کہ مرد جا کے پاور آف اٹارنی لے کے وہاں داخل کر دیتا ہے آڈیٹر جنرل کے آفس میں کہ اس کی تنخواہ مجھے ملے گی, اور پھر وہ پیسے کو عورت ترستی ہے. ایک تو یہ وائلنس ہے. اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ اقبال کا جو آپ نے کوٹ کیا, وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے لیے مشکل ہے نا اس ملک کو آگے چلانے کے لیے یا بنانے کے لیے, 3 الفاظ, اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری. We want democracy, we want no mullai. There is no mullai establishment in the Quran or Islam. It was revealed in easy language so everybody can understand. اور پیر مرید, یہ پیر و مریدی کے ساتھ آپ روز دیکھتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں, ان کو مار کے کیا کرتے ہیں. ان چیزوں تینوں چیزوں سے انہوں نے کہا کہ آپ اجتناب کریں. اور وہ اے ڈگری ابو, مدراس میں وہ عورتوں کی یونیورسٹی میں ان سے مخاطب ہونے گئے تو انہوں نے کہا یہ مرد اس کی تفسیر کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, that men are a degree above women, and the next ayat is because they provide for them out of their means, their income. لیکن یہ انہوں نے کہا یہ غلط تفسیر ہے, یہ مردوں نے کی ہے. It means men are the protectors of women because they provide for them out of their means. اب یہاں مرد جب بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اور نشہ کر رہے ہیں اور عورتیں کماتی ہیں تو پھر تو ہونا چاہیے النساء قوامون علی الرجال, تو یہ سارا ریورسل ہو جاتا ہے. اب بل کی طرف میں آؤں, یہاں دکھایا گیا تھا یہ بل مانگے اور یہ ایکٹ مانگے اور. یہ پہلی دفعہ بل انٹروڈیوس ہوا تھا پارلیمنٹ میں 2003 میں, اور اس وقت عورت فاؤنڈیشن نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ اس بل کی نوک پلک قانونی انداز میں ٹھیک کریں.
ایک دفعہ ٹھیک کی اور بیٹھے بھی ہوئے ہیں یہاں ان کے CEO. اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ, اب دیکھیں تبصرہ آرائی پہلے ہوتی ہے, جب وہ بن جائے قانون پھر نہیں. پھر اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی, تیسری دفعہ کی, چوتھی دفعہ کی, پھر وہ ڈیولوشن ہو گئی. ڈیولوشن کے بعد وہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا. پروونسز میں بھی اسی بل جو وہاں پہ فریم ہوا تھا اس کو پروونشل دے کے پرسپیکٹو, تو اس کے اوپر ہم نے دوبارہ کام شروع کیا. لیکن اب جو یہ ایکٹ بنا ہے نا, یہ اس میں میری کوئی انپٹ نہیں ہے, میں یہ بتا دوں, کیونکہ جو حکومت کے منتیں نہیں نہ کرتا وہ سمجھتے ہیں ان کے دشمن ہیں. اور میرا بیٹا کیونکہ چلا گیا تحریک انصاف میں, میں اس وقت سماجی دشمنوں میں شمار ہوں, مجھے انہوں نے نہیں کنسلٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ اس بل کو مردوں نے بنایا, تو اس میں پہلی بات جو نہیں تھی پہلے بل میں کہ اٹ اونلی ریفلیکٹس ویمن. جو بل ہم نے مل کے تیار کیا تھا عورتوں مردوں نے, اس میں یہ تھا that it was protection of all vulnerable groups against domestic violence. اس میں بوڑھے ماں باپ بھی شامل ہیں, بیوی بھی شامل ہے, اور شوہر اگر بوڑھا ہو جائے یا کمزور ہو جائے وہ بھی شامل ہے, بچے بھی شامل ہیں. یہاں انہوں نے صرف خاتون کو رکھا ہوا ہے. تو یہ ایکٹ مانگے مور, پہلی بات. لیکن اب جو بن گئی نا چیز, اس کے اوپر ہم بجائے اس کے کہ خام خواہ ایک لب کشائی کریں, اس کو ہم قبول کر لیں اور بچوں کے لیے علیحدہ قانون بنائیں اور ولنریبل گروپس جو اور ہیں ان کے لیے علیحدہ بنائیں. جو بنا ہوا ہے اس کو تو چلنے دیں. اور اس پہ میں نے جو پایا کہ جو زیادہ ان کو تنقید ہے, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی مردوں کو بریسلیٹ پہنا دیا. یہ بریسلیٹ کا جو لفظ ہے نا, یہ کسی مرد نے نہیں ڈالا, یہ چوڑیاں پہنانے کے برابر نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک ٹیگ لگایا ہو کہ اگر وہ سٹاک کر رہا ہے, اور سٹاک STALK ہے, کہ اگر پیچھا کر رہا ہے شوہر یا جو بھی ہے بیوی کا, اور اس کو گھبراہٹ ہے ہر وقت, وہ کاندھے کے اوپر سے دیکھتی کہ پیچھے آ نہیں رہا, تو اس پہ ایک گھنٹی بجے گی, وہ جو بینڈ ہے, اور وہ بینڈ جو ہے اس سے پتہ لگ جائے گا ویمنس پروٹیکشن بیورو کو کہ جی یہ اس کو سٹاک کر رہا ہے, تو اس کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی اور رکاوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو یہ بریسلیٹ یا اینکلٹ, کیونکہ وہ چوڑیوں کے ساتھ وہ منسوب ہو گیا, تو یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ ٹریڈیشن جو ہے وہ انویڈ نہیں ہو سکتی. اب ہماری ٹریڈیشن کیا ہے اس علاقے میں جہاں یہ ایکٹ بنا ہے, یہ صوفیاء کرام کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے. تو ٹریڈیشنز تو ہم اپنی ہندوانہ ہی چلاتے رہے, جس میں عورتوں کی تو وہ حیثیت ہی نہیں تھی. اور یہ مسلمانوں کا تو شیوا ہی نہیں, ہمیں تو برابر حقوق دیے ہوئے ہیں, اور یہ کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے, اور ایک دوسرے حقوق اور فرائض انہوں نے برابر کے برابر رکھنے. دوسری ایک بات جو اعتراض تھا اس کے بارے میں, وہ یہ تھا کہ جی گھر کے اندر مداخلت ہوتی ہے. دیکھیں اگر کوئی جرم کرے تو جرم کرنے کے وقت پولیس کین انٹر ایون وداؤٹ اے وارنٹ ٹو کیچ. چور ہوتا ہے, مرڈرر ہوتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑی جو اس ایکٹ میں خرابی ہے وہ ہے کہ اس میں کسی چیز کو کرمنلائز کیا ہی نہیں. یہ سب جرائم ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, لیکن جرائم ہونے کے باوجود اتنا کمزور بل بنایا کس کے ڈر سے, اور ڈر گیا جو وہ مر گیا. تو یہی اس بل کا بھی حالت ہے یا ایکٹ کی حالت ہے. قانون ہو گیا ہے لیکن اس کو اب نہ قبول کرنا, جس وقت نہیں قبول کرنا تھا اس وقت تو بولے نہیں. اب ہنگامہ ہے, کیوں برپا, کوئی برپا کرنے کا مقصد ہی نہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان اجتہادی سوچ پہ بنا تھا, تقلیدی سوچ پہ نہیں بنا تھا. تو اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ یہ روایتیں اسلام کی ہیں تو ایسا بالکل ہم نے نہیں قبول کرنا. اجتہاد کا تو مطلب ہی ہے کہ آج کل کے زمانے کے مطابق, حالات کے مطابق, جہاں پہ یہ دارالامن ہے, ہم کہتے ہیں یہ دارالامن ہے, یہ دارالحرب نہیں ہے, یہاں اسلامی حکومت ہے, ہمارے منتخب نمائندے مسلمان ہیں, ان کو یہ اختیار ہے. دس از پارٹ آف دا سیاست شریعہ پاور آف دا اسٹیٹ, کہ وہ لیجسلیٹ کر سکے معاملات پہ جو کہ وقت کے ساتھ ان میں تبدیلی آتی ہے. عبادات وہ چیزیں ہیں جو بالکل چینج نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے. تو یہاں تو اسٹیٹ انویڈ کرتا ہے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھو گے تو درے لگیں گے, جو دکان کھول لے گا اس کو دکان نہیں کھولنے دیں گے کھانے پینے کی. بیمار لوگ ہیں, مسافر ہیں, انہوں نے کھانا پینا ہے, دکان کھولنے کی اجازت نہیں. ہر چیز میں انویژن تو اسٹیٹ کر رہا ہے. اور جہاں کرمنلٹی ہے اور کرائم کمٹ ہوتی ہے گھر کے اندر, اس پہ کیوں نہیں اجازت دیتے, اس پہ ہونے چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ایکٹ میں کرمنلائز کیا نہیں, لیکن وی ہیو ٹو ریڈ اٹ ود دا پینل کوڈ. اور پینل کوڈ جو ہے وہ فیملی کورٹس ایکٹ کو اختیار دیتا ہے کہ ان سب کرائمز کے اوپر پنشمنٹ دیں. اور اف وی ڈونٹ ریڈ اٹ ٹوگیدر دس مینس nothing. But whatsoever it is, I think now that it has been unanimously passed and it has been notified, that means جب notify ہو جاتا ہے it comes into effect. There is no reason to criticize it like this for no reason at all in public. میں ان دونوں کو موقع دیتی ہوں, پھر اگر موقع ہوا تو سوالات آگے آئیں گے. آپ نے بہت عام نقطے اٹھائے ہیں,
जिसमें ज़ाहिर है कि गुफ्तगू की गुंजाइश खुर्शीद यकीनन भाई, होती है। एक अगर आप मुझे इजाज़त दें, हम एक राउंड बाकी पूरी सब कर बोल लें। रहे एक हैं, वजाहत दोबारा कर आप दूं कीजिएगा। कि एक वजाहत कर दूं, नोटिफाई नहीं हुआ अभी ये आप। अच्छा, चले बात को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, नोटिफाइड है। कुछ सवालात उठते हैं, ज़ाहिर है जो गुफ्तगू आपने सुनी, आपको भी इंशाल्लाह मौका मिलेगा अब डिबेट में शरीक होने का। हम चाहेंगे कि इसके दीगर जो पहलू हैं इस डिबेट के, ख़ासतौर पर एक पहलू तहजीबी है। ये कहा जाता है कि ये बिल जो है अपने अंदर ऐसा मवाद रखता है कि जिससे हमारा जो तहजीबी स्ट्रक्चर है, ख़ासतौर पर फैमिली की कॉन्टेक्स्ट में, वो मुतासर हो रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान जो फ्रेंडशिप है उसको ये फ़रीक़ों में बदल देता है। यानी एक गाड़ी की दो पहियों की बजाय ये दो मुतसादम और ऐसे तबकात हैं जो मुतालबात के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। हमारी तहजीब क्या कहती है और इस बिल में वो तहजीब का पहलू क्या मुतासर हुआ है? मेरा ख्याल है आरफा सईदा से बेहतर तहजीब के मसले को कोई नहीं समझता हमारे दरमियान। मैं चाहूँगा कि इस पहलू से हमारी रहनुमाई करें। बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ख़वातीन हज़रात आपका शुक्रिया अदा करना है कि मैंने इतने कमरे में इतने बहुत से लोग पहले नहीं देखे। बेहद खुशी और मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दूसरी, मुझे जो बात आज बहुत अच्छी लगी है कि मेरा एज़ाज़ है कि मैं बहुत दफ़ा जस्टिस नासिरा इकबाल के साथ बहुत सी गुफ्तगू में बहुत सी जगह पर इकट्ठी हुई हूँ, मगर आज जो उनके गुस्से का आलम मैंने देखा है, मुझे लुत्फ़ आ गया। और यकीन मानिए कि कानूनदान को गुस्सा उस वक्त आता है जब हर बात कानून के ख़िलाफ़ कही जा रही हो, वरना आम तौर पर कानूनदान को गुस्सा नहीं आता, मुखालिफत पर गुस्सा नहीं आता, मुखासिमत पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन हट धर्मी पर गुस्सा आता है। इससे पहले जितनी गुफ्तगू की गई, ख़ास तौर पर जान चकजई साहब ने और समिया राहील साहिबा ने, तो मुझे ये सोच के बहुत लुत्फ़ आया कि हमारे मिजाज से अस्करियत नहीं जाती। अभी तक हम दाएं बाएं में हैं, अभी तक हम अस्करियत हमारे मिजाज में मौजूद है। जब कानून की बात आती है, जब हुकूक़ की बात आती है, तो उसमें दायां बायां नहीं होता। हुकूक़ इंसानी होते हैं और हर इंसान का हक़ बराबर होता है। आपने अच्छा सवाल उठाया तहजीबी रिश्ते से। मैं यहाँ एक बात ये कह देना चाहती हूँ कि जितने भी कानून बनते हैं, पहली बात तो ये कि कलाम पाक, बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा कह चुके कि कानून की किताब नहीं है, कानून के लिए हवाला है, और उसको देखते हुए अब उस हवाले के मुताबिक कानून बनता है। दूसरी बात ये कि कानून इंसानों के लिए बनता है, कानून रिश्तों के लिए नहीं बनता। कानून इंसानों के लिए बनता है, कानून रिश्तों के लिए नहीं बनता। हाँ, तहजीबी तौर पर रिश्ते बहुत मोहतरम होते हैं, उनका एक मनसब होता है, उनमें एक हिफ्ज़ मरातिब होती है, लेकिन अगर उस हिफ्ज़ मरातिब में कानूनी हुकूक़ पर ज़द पड़ने लगे तो वो मरातिब कल अदम हो जाते हैं। और बहुत मज़े की बात यह है कि ये जो हुकूक़ है, इसका एक दूसरा रुख भी है इसी सिक्के का, और वो ज़िम्मेदारी होती है। अगर कुछ हक़ हैं तो कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। बहुत उनको एतराज़ है वो मर्दों के हाथ के बैंड पर, वो इसलिए कि अब तक तो मर्द के हाथ औरत का बैंड बजाते रहे, अब ये कैसे होगा कि उनका बैंड बजने लगे। दूसरी बात ये कि एक कानून बन चुका, एक्ट हो चुका, और मेरा ख्याल ये है कि नासिरा इकबाल साहिबा के सामने मुझे कहना नहीं चाहिए कि जैसे ही मंजूरी हो जाती है उसकी नोटिफिकेशन भी अगले दिन से ज़्यादा की देर नहीं लगती कानूनी शिक में। मैं चूँकि यहाँ हुकूक़ निस्वां का जो कमीशन था, खुश फहमी में या गलत फहमी में उसकी चेयरपर्सन बना दी गई थी, तो बहुत से हुकूक़ के लिए मैंने सर से मिट्टी खो दी है, और मुझे मालूम है कि उनके बनने में क्या होता है। जब पहले तहफ़्फ़ुज़ निस्वां का बिल आया था तो उस पर थूका गया, पैरों से मसला गया, ये गवाही टेलीविज़न पर मौजूद है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी बर्दाश्त तो कर लीजिए ना कि किसी की बात सुन लें। अच्छा, और एक बहुत अच्छी बात जान चकजई साहब ने कही कि चूँकि ये जो बज़ों में ख़ुद मज़हबी जमातें हैं, इनकी एक सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये सड़क पे आके खड़े होके जो ज़बान चाहें बोल सकते हैं,
جس کا ابھی کچھ دن پہلے اسلام آباد میں مظاہرہ ہوتا رہا. ان کا سردار 10 مغلظات زبان سے ادا کرتا ہے اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور پھر اس کے بعد میری روح کب کپاتی ہے جب نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ. میرے نزدیک جو خود کو عاشقان رسول اور تابعین رسول کہتے ہوں ان کے منہ سے تو یہ زبان نکلنا نہیں چاہیے, یہ لفظ نکلنا نہیں چاہیے. یہ لفظ نکلتے کیسے ہیں؟ یہ لفظ نکلتے کیسے ہیں؟ دیکھیے, پروردگار نے خود تہذیب کا ایک معیار قرآن میں مقرر کر دیا. ہمیں 2 ناموں سے یاد کیا, ایک آدمی اور ایک انسان. جو میرا اور آپ کا مادی وجود ہے, ظاہری وجود ہے, حیاتیاتی وجود ہے, وہ آدمی ہے. اور میرے رب کی تمنا یہ تھی کہ ہم آدمی سے بڑھ کے ہمارا ایک اخلاقی وجود ہو جسے وہ انسان کہتا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے, ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس مادی وجود سے آگے نہیں اٹھیں گے اور ہم اس اخلاقی وجود تک پہنچنے کی کوشش نہیں کریں گے. ایک دوسرا مسئلہ ایک اور بھی کہ کیا تہذیب وہی تہذیب ہوتی ہے جس میں ایک ہمیشہ جابر ہو اور دوسرا جبر سہنے والا ہو, ایک حاکم ہو اور دوسرا محکوم ہو؟ کیا 2 لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے؟ اور یہ کہہ دینا کہ اگر عورتوں کے تحفظ کا قانون بن جائے گا تو قانون جو خاندان کی جو رشتہ بندی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بالکل ایسے ہے جو کوئی یہ کہے کہ اگر آج شام اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی تو کل صبح دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بالکل اتنی ہی عقلی بات ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خاندانی یکجہتی دراصل انسانی رشتوں کے احترام سے بنتی ہے. قانون تو صرف ایک سد باب ہوتا ہے کہ آپ ظلم کرنے والے کے خلاف, جبر کرنے والے کے خلاف, غلطی کرنے کے خلاف آواز اٹھانے کی گنجائش موجود ہے, داد رسی کی گنجائش موجود ہے. یہ نوبت کیوں آئے کہ کوئی داد رس قانون کو پکارے؟ اگر آپ ایک مہذب معاشرہ ہیں, اگر آپ ایک مہذب معاشرہ ہیں اور اگر آپ اشتراک کے معنی جانتے ہیں تو جیسے جسٹس صاحبہ نے کہا کہ قوامون کے معنی تو ہیں معاشی اور اقتصادی حساب سے, پھر جو صنف بھی معاشی اور اقتصادی ذمہ داری لے لے گی وہ کفالت کی ذمہ داری لے لے گی, اور جو کفالت کی ذمہ داری لے لے گا وہ قوامون میں سے ہو جائے. دوسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے مذہب کو ہم جتنا تہذیبی سطح پر دیکھتے ہیں اس کا ہم ہر دینی مجمع میں اس کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے. تہذیب بنیادی طور پر رویوں کو اخلاقی بنانے کے لیے ہوتی ہے. اگر رویے اخلاقی نہیں ہیں تو یقین مانیے کوئی قانون جابر کو نہیں روک سکے گا. مجبور کے لیے ضرور گنجائش ہوگی. تہذیبی طور پر ہم لوگوں نے آج تک دین کو اپنی مشعل راہ نہیں بنایا, کیونکہ جب ہم سیاست میں جاتے ہیں تو دین ہی سے ساری مصلحتیں ہمارے لیے آتی ہیں. یہ بہت اہم بات آپ نے کہی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم اس ڈیبیٹ کو یہیں سے, بڑی اہم نقطہ ہے کہ مذہب اصل میں انسانی کے اخلاقی وجود کی تطہیر کرتا ہے. تو اخلاقی وجود کی تطہیر ہی تہذیب ہے, اصل میں تہذیب نفس کرتا ہے. تو مذہب تہذیب نفس کا ماخذ نہیں بن سکا ہمارے ہاں. سیاست کا ماخذ تو بنا, باقی چیزوں کا ماخذ تو بنا, اس کا نہیں بن سکا. یہ پرابلم ہے بڑا. اس پہ میرا خیال ہے بہت گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن وقت بہت سمٹ رہا ہے. آپ کی بات بھی ہم نے سننی ہے. فوزیہ سعید نے ایک عمر گزار دی خواتین کے حقوق کے لیے. ایک بڑا سوال جو اٹھتا ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی جتنی ڈیبیٹ پاکستان میں ہے یہ خاص اس کی تشکیل ویسٹرن کانٹیکسٹ میں کی گئی ہے. ہماری تہذیبی روایت سے کوئی بہت مطابقت نہیں رکھتی. ابھی تہذیبی روایت کی بات ہوئی, میں چاہوں گا کہ ذرا آپ اس پہ گفتگو کیجیے. یہ بل اس کانٹیکسٹ میں جو تنقید کی زد میں ہے, آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ آپ عورتوں کے حقوق اور لوک ورثہ کا کمبینیشن مانگ رہے ہیں میرے سے؟ اچھا, بہت سی زبردست آرگیومنٹس ہو چکے تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی. 1 منٹ میں بات اس ایکٹ پہ کروں گی اور پھر میں اس کی جو آپ نے سوال کیا اس پہ کروں گی. ایکٹ کا صرف میں نے آپ کو کانسٹیٹیوشنل لیگل ایک ایسپیکٹ کہنا ہے جو تقریباً کہا گیا, لیکن میں اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو تھیم ہے جو عورتوں کے حقوق ہیں, انسانی حقوق ہیں, یہ ڈیوالو ہو چکا ہے. صوبائی حکومتیں یا صوبائی اسمبلیاں خود مختار ہیں کہ وہ اپنے لیے قانون سازی کریں. پنجاب گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا
یہ ان کا اختیار ہے. نہ تو پرائم منسٹر اس میں مداخلت کر سکتا ہے, نہ کوئی دوسرا صوبہ اس میں مداخلت کر سکتا ہے. اس لیے پرائم منسٹر کو کہنا کہ یہ واپس لیں انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب پنجاب کی اسمبلی نے اس کو پاس کیا, وہ جماعتیں جو پنجاب کی اسمبلی میں نہیں ہیں, وہ جماعتیں اس قانون سازی پروسیس میں شامل نہیں ہیں, اور وہ اس میں آبجیکشن نہیں کر سکتے. جو اسمبلی چاہتی ہے وہ اپنے لیے قانون, میں یہ صرف کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر جو 2 جماعتوں کی طرف سے سب سے زیادہ ریزسٹنس آیا, ان کی ایک بھی سیٹ وہاں پر نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں. سو یہ ایک چیز ہے جو میڈیا میں کھل کے سامنے نہیں آئی, اور ایک عجیب قسم کا درد قسم کا ایک ماحول میڈیا میں تھا کہ جو ایجوکیٹ نہیں کر رہا تھا عوام کو, اور عجیب و غریب قسم کی ایک ایبسٹریکشن میں ایک ڈیبیٹ چل رہی. اب میں تھوڑا سا ریاکشن پہ بات کروں گی, اور اس کا کنیکشن ہمارے جو آپ نے کہا کہ ہماری لوکل ویلیوز کیا ہیں. یہاں سب سے زیادہ ریاکشن دیکھیے, پالیٹکس تو چلتی ہے, ایک جماعت وہی بل لے کر آئے گی تو دوسری جماعت اس کی مخالفت کرے گی, وہ اپنے دور میں وہی چیز لے کر آئے گی تو پہلی جماعت, وہ ایک الگ پیرا ہے اس کا. مجھے جو چیز نے سب سے زیادہ تکلیف دی وہ میڈیا کا ریاکشن اور عوام کا ریاکشن تھا. دیکھیے, میڈیا کا ریاکشن اس دفعہ دل توڑ دینے والا تھا. میں نے کبھی میڈیا کو اتنا بھونڈا نہیں پایا جتنا میں نے اس قانون کے ریاکشن میں. آپ یقین کرو, جتنی خواتین سے میری بات ہوئی ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا, کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ کہیں جسٹس تھوڑی جگہ لے رہی ہے, کیونکہ میڈیا کی میں آوازیں آ جاتی ہیں سب کچھ. لیکن جس طرح ٹھٹھے لگا کے لوگ ہنسے اور مذاق اڑایا, اور جتنا گھٹیا سے کے علاوہ کوئی لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, لیکن بہت گھٹیا طریقے سے اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر جایا گیا, مرچے مسالے ڈال کے اس کی کڑھائی پکائی گئی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ریاکشن جو تھا وہ ایجوکیٹڈ کلاس سے, ہر طرح کی کلاس سے آ رہا تھا, اور اس کا باٹم لائن ہے جو آپ کے سوال میں میرا خیال ہے پنہاں تھی بات, وہ بھی بہت شرمناک تھا. کیونکہ میرا چلو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو بھی میں کچھ نہیں کہتی, ان کی بھی کانسٹیٹیوئنسی ہے, اس کو فیول کرنا ہوتا ہے, ان کو بھی ٹینشن لینا ہوتا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں. عام لوگوں کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ جیسے کہ DNA ٹیسٹنگ کاز نہیں ہے ریپ کا, ویسے ہی اس طرح کا لا کاز نہیں ہے ڈیورس کا. مارنے سے گھر ٹوٹتے ہیں, ابیوز سے گھر ٹوٹتے ہیں, قانون بننے سے گھر نہیں ٹوٹتا. رشتوں کی عزت آپ کی پرورش میں ہوتی ہے, اور رشتوں کی بے حرمتی آپ کے ایکشن میں ہوتی ہے. قانون سے اس کا تعلق نہیں ہے, قانون تو اس کی پکڑ کرتا ہے, مگر یہ تھوڑی کہ قانون پکڑ کرنے کے لیے آئے گا تو آپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے. رشتے تو آپ نے توڑ دیے, رشتوں کی بے حرمتی تو آپ نے کر دی. تو یہ ایک سادہ سا کنیکشن ہے جو عوام کو سمجھنا چاہیے. اس میں کوئی اتنی یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ڈویژنز جو ہیں, یہ میں اس بات کا آپ نے جو کہا اس کے میں رسپانس میں کہہ رہی ہوں, ہماری معاشرے کی ڈویژن عورت مرد کی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے کی ڈویژن سوچ کی ہونی چاہیے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب فیملیز میں رشتے جو ہیں وہ عزت کی جگہ ہیں, ذمہ داریاں لینی چاہیے, وہ ایک سوچ کے لوگ ہونے چاہیے. اور جن کو لگتا ہے کہ وہ قیمہ نکالیں جو مجھے نہ کرے, وہ سوچ کے الگ لوگ ہونے چاہیے. سو یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آپ سمجھو کہ یہ قانون مردوں کے خلاف آ گیا یا عورتوں کے خلاف آ گیا. ڈویژن کا یہ پیرایا نہیں ہونا چاہیے. ڈویژن کا یہ پیرایا ہونا چاہیے کیا ہم نے اپنی تہذیب, اپنے کلچر کو لے کے آگے چلنا ہے, اس کی روح کو ہم نے امباڈی کرنا ہے یا نہیں. وہ لوگ اور طرح کے ہونے چاہیے. اور جو وہ لوگ ہیں جن کو میں سمجھتی ہوں وہ ٹریڈیشنز, جن کو ہم ٹریڈیشنز کا نام دیتے ہیں, جیسے یہ کاروکاری کی بات کی, جیسے مارنے کی, تھپڑ مارنے کی, یہ سب جس کو ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ ہمارا رواج ہے, تو میں ان کو وہ زہریلی بوٹیاں سمجھتی ہوں جو فصل میں اگ آتی ہیں. اور جس طرح ہر ثقافت کی یہ ذمہ داری ہے اور لوگوں کی, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جڑی بوٹیوں سے ہمیشہ اپنی فصل کو صاف کرتے رہیں. یہ پروننگ کا ایک عمل ہوتا ہے جو ہونا چاہیے, وہ ارتقاء ہے, اس کو آپ کو آگے چلنا چاہیے.
اب بات آئی آخری میں پوائنٹ بس کروں گی کہ جو بری چیز ہوتی ہے وہ ٹریڈیشن کے متھے لگا دیتے ہیں اور جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو ویسٹرن ایجنڈا بنا دیتے ہیں. تو اب جو میں لوک ورثہ میں ہوں تو میں یہی حیران ہوتی رہتی ہوں کہ جو گندی عادت ہے, جو ابیوسو عادت ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رواج ہے, اس پہ نہ بولنا ہے, اور جو اچھی چیز ہے وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے لے آئے. تو میں نے یہاں پہ تو ایک پوری ٹریڈیشن شروع کر دی ہے ہیر کے بارے میں, مومل کے بارے میں پوری ریسرچ شروع کر دی. ہیر کو کون کہے گا وہ روایتی عورت نہیں تھی, ہیر ڈیسیجن میکر تھی, ہیر لیڈر تھی, ہیر نے فیملی کو ٹیک آن کیا, ہیر نے برادری کو ٹیک آن کیا, اس نے جوڈیشری کو ٹیک آن کیا, اس نے رائلٹی کو ٹیک آن کیا, اور آج بھی لوگ اس کا نام لیتے ہیں, رانجھے کا نام نہیں لیتے. بہت شکریہ فوزیہ سعید. میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ 1 گھنٹے کے لیے تو بہت مختصر وقت ہے, اور 3-4 بڑے اہم ایشوز آپ نے دیکھا. قانون اور سماج کا اپنا تعلق کیا ہے, مذہب کا تعلق تہذیب نفس اور تہذیب روایت کے ساتھ کس قدر ہے, قانون اولیت رکھتا ہے یا سماج اولیت رکھتا ہے, اور قانون کی مداخلت کسی قانون شکنی یا رویہ شکنی کے بعد ہوتی ہے جب پہلے ہوتی ہے. یہ سارے سوالات ہیں, لیکن ہمارے پاس 5 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ 2-3 سوالات ہم لے لیں آپ کی طرف سے, اور اس میں ہاتھ اٹھ رہے ہیں, ایک مردانہ ہاتھ اور ایک زنانہ ہاتھ. میرا خیال ہم پہلے لے لیتے. آپ بتائیے سوال کیا ہے, اسپیسیفک اور بریف پلیز. میرا سوال مذہبی جماعتوں کے سابقہ اور موجودہ لوگوں سے ہے کہ ان کی سیاست صرف عورت یا عورت کے لیے ہی کیوں چلتی ہے, ان کی سیاست میں کوئی اور موضوع نہیں ہے. میرا خیال ہے سمیہ راہیل اس وقت تو یہ حقوق آپ کے پاس ہے. اس کا تو جواب بھی نہیں ہے, تو ایسے کامنٹ. مجھے ویسے سوال کی بہت سمجھ نہیں آئی, لیکن اگر نہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ چونکہ میں خود ایک عورت ہوں, ایک مذہبی جماعت سے تعلق ہے, اور میں بہت فخر سے کہتی ہوں کہ میں شاید بہت سارے اس طرح کے لوگ جو کہ ہمارے نظریاتی مخالف تھے, انہوں نے مجھے اسمبلی پرفارمنس میں مجھے ٹاپ آف دا لسٹ رکھا. لیکن جو آپ کا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں نے شاید عورت کے حقوق کا, یعنی جو اس کے اوپر الزام عائد ہوتا ہے کہ عورت دوسرے درجے کی شہری ہے یا کچھ. لیکن میں آپ کو یہ بھی ایک حقیقت بتاؤں کہ جتنی بھی مذہبی جماعتوں کی گھرانے کی عورتیں ہیں, وہ سب سے زیادہ حقوق ان کے پاس ہیں بھی, اور سب سے زیادہ خوش بھی ہیں, لیکن آپ کو نظر نہیں آتا, آپ کو نظر نہیں آتا. ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی, ان کی بات میں آپ کو, ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی مذہبی جماعت کے مرد نے کسی بھی عورت کے حقوق کو غصب کیا ہو, یا ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کسی مذہبی جماعت کی سربراہ یا مذہبی جماعت کسی مذہبی لیڈر نے کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہو. آپ کی بات آگے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پلیز, ذرا تأمل کے ساتھ. اب کوئی ایک خاتون, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں, میں نے جتنے ڈیبیٹس دیکھی ہیں اور جتنا زیادہ, یعنی اب آج کل میں ہر جگہ چونکہ جا بھی رہی ہوں, لوگ کہتے تھے جی مذہبی جماعتوں یا مذہبی لوگوں میں برداشت نہیں ہوتی یا وہ تلخ رویے رکھتے ہیں, لیکن اب تو میں تقریباً 2000 سے اس پالیٹکس میں ہوں, اور اب میں نے جتنا یعنی برتا ہے کہ سو کال جتنے بھی سیکولر لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے, ان میں برداشت بالکل نہیں ہوتی, نہ وہ سنتے ہیں, نہ وہ بات سنتے ہیں, نہ اس کے پاس صرف الزام اور صرف یہ اس طرح کی. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک خاتون کوئی کوشچن کر دے, وقت بہت چند منٹ ہمارے پاس. کوئی خاتون, جی آپ. There in the bill or act وہاں پہ ہاٹ لائن ڈیولپمنٹ کا بھی ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا ہے, but those who have the defenders of the bill they never highlighted these aspects on the media. Do you think it's a weakness on your part as well کہ انہوں نے بریسلیٹ کو ہائی لائٹ کیا تو آپ نے ہائی لائٹ ہونے دیا, لیکن آپ نے ہاٹ لائن ڈیولپ کی, اس کے تھرو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ڈیولپ کیے, this never comes on the media until and unless you go and read these. ٹھیک نہیں, میرا خیال ہے بہت بولنے کی کوشش کی لیکن میڈیا کا مزاج نہیں تھا.
ना तो सुनने का, ना एजुकेट करने का, मीडिया सिर्फ पकौड़े तल रहा था. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ. मैं तो ना मेरे यहाँ होने का जवाब सिर्फ ये है कि मैं एक हसास शहरी हूँ. न किसी फहरिस्त में मेरा नाम अव्वल है, शायद आखिर होगा. लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर कानून से रिश्ते टूटते होते तो हज़रत उमर अपने बेटे को वो सज़ा नहीं दे सकते थे जो उन्होंने दी थी. नहीं दे सकते. बहुत शुक्रिया. दूसरी बात यह कि आप कहते हैं कि आपके लफ्ज़ चुराते हुए, मुझे कभी उर्दू में अंग्रेज़ी बोलना अच्छा नहीं लगता, कि स्ट्रीट पावर नहीं आई सेंटर ऑफ द लेफ़्ट की, लेफ़्ट ऑफ द लेफ़्ट की, राइट ऑफ, मुझे नहीं पता कौन सा लेफ़्ट है कौन सा राइट, क्योंकि मैंने कभी इतनी पैरेड की नहीं है. तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है दोबारा से कि जब अगर आवाज़ में वज़न होता है, जब बात में वज़न होता है, तो आवाज़ ऊंची करने की ज़रूरत नहीं होती. बहुत शुक्रिया. इजाज़त है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ. ये अगरचे हैं तो औरत फाउंडेशन से, लेकिन नाम इनका नई मिर्ज़ा है. सवाल करना चाहते हैं. सर मैं सवाल पूछ लूं. नो मुझे समिया बहन से ये कहना है कि ये तासुर गलत है कि इसमें फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया गया. इसमें असल एतराज़ ही ये है कि इस एक्ट के तहत औरत को घर से नहीं निकाला जा सकता. औरत को घर के अंदर रखना पड़ेगा अगर उस पर तशद्दुद होगा. उसके बरअक्स अगर मर्द उस पर जुल्म करता है तो मर्द को निकाला जाएगा. इस चीज की तकलीफ हुई है जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये क्यों हुआ. तो ये असल उसका यानी जो क्रक्स है कि women will not be evicted from the household, उसको घर के अंदर रखा जाएगा और मर्द को, इसकी तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं है. बहुत शुक्रिया. मेरा ख्याल वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है. वक्त खत्म हो रहा है हमारे पास. मैं कंक्लूड कर दूं मेरा ख्याल. ये मुझे आप इजाजत दें, हमारे पास मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. सुनिए, असल में हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं. हमने वक्त खत्म करना है. प्रिंसिपल मेरे हाथ में माइक दिया गया था. नहीं, माइक मैंने नहीं दिया आपके हाथ में. किसने दिया आपके हाथ में? ये बस मैं पूछना चाहता हूं कि प्लीज जब माइक आप उनको दे दीजिए. प्लीज आप उनको दे दीजिए. लेकिन क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? इसलिए कि वो पहले उठी थी. आप उनको दे दीजिए. थैंक यू वेरी मच जी. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पहले तो प्लीज समिया साहिबा से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बता दें कि आप वायलेंस से घर बनते हैं, जो आप ये कहें, अगर जो भी इस बिल को अपोज कर रहे हैं वो वायलेंस को प्रमोट करने की बात करें. और बीइंग अ विमेन मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या खवातीन की डिग्निटी इंपॉर्टेंट नहीं है? सभी मैं चाहूँगा मुख्तसर हमारे पास. हमने कभी भी वायलेंस की हिमायत नहीं की. मैंने शुरू में ये वजाहत कर दी थी, बल्कि खुर्शीद भाई को यही कह दिया था कि उन्होंने जब कहा कि इन्होंने इस बिल की, मैंने कहा ये हम बिल्कुल इसकी औरत पर तशद्दुद की हमेशा से मजम्मत की है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि कौमी असम्बली में सबसे पहले विमेन प्रोटेक्शन बिल मैंने खुद ही पेश किया था और वो अभी भी ऑन द रिकॉर्ड है. मैंने इसीलिए उसे पेश किया था कि औरत की बहुत ज़्यादा इज्जत और बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसको उसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम का रवैया ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और हम उसी को प्रमोट करते हैं. आपके ये आखिरी सवाल. मेरा क्वेश्चन ये है कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जब भी वुमेन के ऊपर बात आती है, वुमेन के सेक्सुअलिटी के ऊपर बात आ जाती है, किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर बात आ जाती है, तो उसे क्यों सेंसिटाइज करती है? मैंने तो आज तक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को नहीं देखा कि वो किसी न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के पैनल पे बैठे हों. मुझे ये बताया कि जो हम 100 बमों के ऊपर इस टाइम बैठे हुए हैं, ये कौन सा इस्लाम है जो हमें कहता है कि हम अपने आप को फोड़ दें, किसी और को फोड़ दें? ये बलोचिस्तान में जो चल रहा है या फाटा में जो चल रहा है, उस पर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी क्यों चुप है? शुक्रिया. हमारे पास वक्त नहीं है. आपके कमेंट्स आ गए. ये सूरत-ए-हाल खत्म हो रही है. काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हैज नो सो मोटो पावर. They can only express an opinion when consulted. When this law has been passed, nobody consulted them, and they have just made a storm in a tea kettle
وداؤٹ اینی ریزن. اور یہ کہ جی 24 گھنٹے کے لیے مرد کو نکالنا, یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیا ہے. یہ سیکشن 7 میں ہے کہ اگر کورٹ یہ فیل کرے دیٹ دیر از این imminent threat to the woman of being murdered, that means there has already been an attempt to murder, then they can ask the perpetrator to leave the house. اگر بجائے اس کے کہتے کہ یہ حوالات میں چلا جائے, that would have been better because this is a criminal act, an attempt to murder. لیکن یہ کمزوری کی وجہ سے انہوں نے نہیں کہا, تو اب یہ بہت بات اچھالی جا رہی ہے. بہت شکریہ. میں 1 منٹ بس آپ کہیے اور پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. میں بالکل آخری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دراصل خوف یہ ہے, خوف یہ ہے کہ ہمارا جو طاقت اور جبر کا معاشرہ ہے, اگر عورت شاکی ہوگی, اگر وہ شکایت کرے گی شوہر کی, تو شوہر کی طاقت اس کو صرف یہ احساس دے گی, وہ مصالحت نہیں چاہے گا, وہ رشتوں کو وہ قائم نہیں رکھنا چاہے گا, وہ طلاق نامہ بھیجے گا. مرد نہیں قائم رکھنا چاہتے, اس کا جواب وہ بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ. پلیز وقت, چونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور کہنی چاہیے, لیکن ہمارے پاس کوئی بھی سیشن ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں 100% بات کہی جا سکے. آپ سب کا بہت شکریہ. لیکن ایک آخری بات میری سنتے جائیے. سمیہ رحیل قاضی صاحب نے شروع میں کہا تھا کہ خیر الامور اوساطھا, کہ وسط کی بات, درمیان کی بات, تحمل کی بات, اور فوزیہ سعید نے کہا تھا کہ رشتوں کے درمیان جو معاملہ ہے وہ سوسائٹی میں تقسیم ان لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے جو رشتوں کو مانتے ہیں اور جو رشتوں کو نہیں مانتے. آپ سب کا بہت شکریہ.